वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। न्यू आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़ रहे थे अहद उल्फत। चलते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। मुझे लगता है डॉक्टर जैद हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना देर होने की सूरत में ना सिर्फ मरीज़ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि हमें भी ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर आफाक साइम को देखता बोला। सीनियर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आया केस जो दो ख़ानदानों में हुई मुकाबलेबाजी में लगी सीने में गोलियों से इसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अब खुद किसी सीनियर डॉक्टर के इंतज़ार में थे कि इस मरीज़ की हालत देखकर डॉक्टर साइम जैद से बोला। साइम ने नर्स और कंपाउंडर को इस मरीज़ का खून से लथपथ सीना साफ करते देखा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये हमारा पहला इमरजेंसी वार्ड का केस है, राइट? वो चलता बेड पर पड़े कराहते मरीज़ की जांच पड़ताल करने लगा। डॉक्टर आफाक हंस पड़ा। साहब, अंदाज़ा नहीं, हकीकत है। पहला केस, पहला तजर्बा, पहली कामयाबी इंशाल्लाह। वो मुस्कुराता बोला और साइम मरीज़ की हालत देखकर सीरियस हो गया। चलो फिर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, और अगर बीच में कोई सीनियर आ गया तो ज़रूर हेल्प मिलेगी। हाथों पर ग्लव्स चढ़ाकर मुंह पर मास्क लगाते इसने अपने मोबाइल निकाला और मुस्कुराती नीले गहरे पानियों जैसी आंखों से तकवा को मैसेज टाइप किया। पास खड़ी नर्स और कंपाउंडर की भी वक्तन फवक्तन नज़रें इस हैंडसम से भूरे बालों और नीली आंखों वाले शहजादे पर टिक रही थीं। वो कितना खूबसूरत लग रहा था। इसका लापरवाह अंदाज, मकरूर नाक, सुर्ख लबों पर नर्म मुस्कुराहट, वो कोई यूनानी देवता ही लगता था जो मसीहा बनकर इनके हॉस्पिटल में आ गया था। डॉक्टर आफाक इस पर बुरी तरह फिदा था। कई बार इससे कह दिया था कि मैं जब आंखें मूंदता हूँ तो मुझे कोई हसीना नहीं, डॉक्टर जैद आपका चेहरा दिखने में आता है। जहाँ स्टाफ में कह के गूंजते वहीं साइम जैद का फंदे नुमा बाजू इसके गले में होता। इसका कहना था, मैंने सारी ज़िंदगी लड़कियों से फ्लर्ट किया और अब एक हैंडसम से डॉक्टर से फ्लर्ट कर रहा हूँ, एक डॉक्टर होकर दूसरे डॉक्टर से। कई दफ़ा तो इससे ये कहते थे कि डॉक्टर जैद हमारे साथ चलो, जब तक मरीज़ तुम्हारी आंखों को होनक बनकर तकता रहेगा तब तक हमारा काम सुकून से हो जाएगा, बगैर चीखें कराहें सुनते। डॉक्टर आफाक सो मरो इसका हम उम्र यहाँ वाहिद दोस्त था। बाकी सबसे हल्की फुल्की गुफ्तगू चलती रहती थी, पर वो मजाक में काफ़ी क्लोज था। इसके और इसके बिगड़े आशिक की तरह इसके मर्दाना वजाहत का दीवाना था। वो पॉइंट से उतरकर अपने घर की तरफ चादर में लिपटी आ रही थी कि इसके बैग में मौजूद इसका मोबाइल बजने लगा। अब यहीं तो निकाल कर देखने से रही, इसलिए घर में दाखिल होते गेट बंद करके मोबाइल निकाल कर देखा तो आशिक का नाम जगमगा रहा था। इससे पहले कि वो साईं का मैसेज देखकर मुस्कुराई और ओपन करके पढ़ा। साईं की जान, दुआ करना, आज तुम्हारा साईं पहला इमरजेंसी केस हैंडल कर रहा है। अब सिर्फ मौलाने की दुआओं का तलबगार, बेचारा सा शौहर। साथ में किस इमोजी देखकर इसकी रुखसारें लाल हो गई। पढ़कर मुस्कुराती सच्चे दिल से इसकी कामयाबी की दुआ कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो भाभी साहिबा? मेरे भतीजी भतीजा कैसे हैं और भाई कैसे हैं? शरारत से पूछती। आखिर में दानियाल का पूछने पर संजीदा हो गई। वो ना इसका नंबर अनब्लॉक कर रहा था, ना इसकी मेल्स का जवाब दे रहा था, ना ही लेटर्स का, और वो इससे कतई ताल्लुक़ किए बैठा था कि वो सिसक जाती पर इस पर कोई असर ना पड़ता। ज़रीशापी की रस्म हो गई है रज़ा जैद के साथ। इससे हाल अहवाल पूछकर वो ओवरऑल हैंग करती चादर और बैग
رکھتی بیڈ پر بیٹھے اب پاؤں سے نفیس سی سینڈلز کو آزاد کروا رہی تھی کہ عائشہ کی بات سنتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ مطلب وہ بالکل نہیں سمجھی، اس لیے حیران ہوتی موبائل کندھے کان سے چپکے ہونے کے قید سے آزاد کرواتی اپنے حواس بحال کرتی پوچھنے لگی۔ زری شاپی کی انگلی میں رضا سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اور مجھے اب بتا رہے ہیں میں کوئی دور پار کی رشتہ دار ہوں عائشہ؟ وہ منہ اور ہاتھ رکھتی اپنی بے ساختہ سسکی کو دبا کر گویا ہوئی۔ شکوہ مت کرو تقویٰ، کوئی بھی بھائی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بہن اسے مان دینے کے بجائے ایک لوفر بگڑے شخص کو مان دے جو اس سے عزت سے رخصت نہیں کروا سکا بلکہ اغوا کر گیا رستے سے اور زبردستی نکاح کر کے اس سے رشتہ قائم کر لیا۔ اور تم شاید اپنے کال سے پھر رہی ہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ اسے احساس دلا کر چلی آؤ گی، پھر کیا ہوا؟ محبت ہو گئی ہے اس بگڑے بدتمیز لڑکے سے جو ٹیشو پیپرز کی طرح لڑکیاں چینج کرتا تھا۔ بھول گئی کس طرح تمہیں پوری یونی کے سامنے رسوا کیا تھا، تمہارے جسم کی قیمت لگائی؟ کہاں گئی تمہاری عزت نفس؟ تمہاری عزت نفس جسے رون ڈالا تھا اس ضدی شخص نے اپنی ضد کے لیے۔ پورا سال ہونے کو آیا ہے، تمہارا احساس اسے ابھی تک نہیں آیا؟ واہ، پھر بھی تم اس کے پاس بیٹھی ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں گئی وہ میری دوست جو میری مذاق میں دی گئی گالی پر بھی ناراض ہو جاتی تھی۔ آج ایک انتہائی گرے شخص کے ساتھ کیسے جی رہی ہو تقویٰ؟ فالتو کی اپنے نام نہاد فریبی کوشش چھوڑ دو۔ اگر اپنے بھائی کو چاہتی ہو تو آ جاؤ، پھر دیکھنا معافی نہ ملے تو کہنا، باقی ایسے رو کر صرف اپنا نور ہی بہاؤ گی، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔ وہ سنجیدگی سے کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی اور تقویٰ موبائل کو گھورتی رہ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور بے جان ہوتے وجود کی طرح بیڈ پر لڑک کر گری، بے آواز آنسو بہانے لگی۔ وہ بغیر کھائے پیے بیڈ پر پڑی تھی۔ دوسری طرف ہر گھنٹے کے ساتھ سائم کی سانسیں بڑھ رہی تھیں۔ دونوں ڈاکٹرز کی نظریں مشین پر ٹکی تھیں تو کبھی پیشنٹ پر جو بے ہوش و حواس سے بھگانا پڑا تھا۔ سائم کی ہر ایک دھڑکن اللہ اللہ کو پکار رہی تھی تو سانسیں اپنی مسائی تقویٰ کو۔ مشین اپنی سرخ چھوٹی بتی کو ساتھ مخصوص آواز دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موجود اسٹریچنگ مشین اس کے دل کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے سینے سے گولیاں نکال کر اب ٹانکے لگا رہے تھے۔ پیشنٹ کی مدھم چلتی سانسیں ان کی سانسیں اکھاڑ رہی تھی اور اب وہ اس سے دور کھڑے اس کے وجود کو تک رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جیل میں جائیں گے یا مبارکباد وصول کریں گے؟ آفاق کی آواز ڈور کے گول دائرے میں لگے گلاس سے باہر پریشان روتی بڑی ماں کو دیکھ کر گونجی۔ انشاءاللہ مبارک۔ سائم مشین کی ہری لائٹ کو تیز ہوتے دیکھ کر مریض کی سانسیں بڑھتے دیکھتا بولا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے رحمان اور فضل سے نہ صرف پیشنٹ کی سانسیں نارمل ہو رہی ہیں بلکہ ہمیں اسے اب انجیکشن لگا دینا چاہیے۔ اس نے نرس کو اشارہ دیا، وہ جس پر اس نے سر ہلاتے مسکرا کر فوری طور پر عمل کیا۔ جس طرح وہ اس کی دھڑکنوں سے اللہ سنتا تھا، آج اپنی دھڑکن سے اس کی صدا سن کر وہ کھل اٹھا تھا۔ بلکہ ڈاکٹر آفاق جو 24 گھنٹے سے چوہا بنا اندر گھسا ہوا تھا، اب باہر کا درد بانٹنے والا سین دیکھ کر اس کے دل کر رہا تھا کہکے لگائے، پر نہیں، وہ اپنی خوشی اپنی تقویٰ کے ساتھ منانے والا تھا۔ سینئر ڈاکٹر مہتاب کے آنے پر انہوں نے ساری رپورٹ اس کے سامنے رکھی اور ان کا چہرہ تکنے لگے، جنہوں خوشی کا اظہار کرتے نہ صرف انہیں کانگریٹس کیا
بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور معذرت بھی کہ وہ وزٹ پر ایک ایمرجنسی میں پھنس گئی تھی۔ ٹریٹ کب دے رہے ہو اور گڈ نیوز کب سنا رہے ہو؟ آف ہونے پر آفاق اس کے گلے میں بازو ڈال کر پاس سے گزرتی ڈاکٹر رافیہ کو دیکھتا بولا، جو اسے اگنور کیے سائم کو سلام کرتی جا رہی تھی۔ ٹریٹ تمہاری طرف سے بنتی ہے، بکواس زیادہ مت کرو۔ اور دوسری بات، الحمدللہ جس خوشخبری کی تم امید کر رہے ہو، میری بیگم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اپنی خوشخبری سناؤ۔ وہ کہہ کر پارکنگ ایریا سے بائک نکال کر وہاں سے اسے شوق چھوڑتا چلا گیا۔ بیگم؟ وہ شوق سب بڑبڑایا۔ مطلب کمینہ ڈاکٹر شادی شدہ ہے، کل سے پیٹھ پر شادی شدہ کا لیبل لگانا پڑے گا۔ کم از کم کوئی ہماری طرف بھی تو دیکھے، ہم سب کا علاج کریں، ہمارے بیمار پڑنے پر کوئی ڈاکٹر نہیں تو ملے۔ یار عجیب انصاف ہے۔ کسی ڈاکٹر کی قدر نہیں۔ وہ جلتا کڑتا خطرناک ارادوں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ کس ٹیلر سے کپڑے سلواتی ہو؟ ریسیپشنسٹ پر کھڑی لڑکی کے ننگے بازو دیکھ کر وہ دانت پیس کر پوچھنے لگی۔ ہاؤ آئی کین ہیلپ یو لٹل گرل؟ وہ لڑکی اس کے سوال کو نظر انداز کرتی اپنے پروفیشنل انداز میں بولی، لٹل گرل؟ وہ بڑبڑا کر خود کو دیکھنے لگی۔ کہاں سے وہ چھوٹی لگتی تھی؟ 19 سال چل رہا تھا، پھر بھی چھوٹی ہے، اور وہ خود کون سی 60 سال کی ہے۔ وہ گھور کر اس سے کچھ سخت کہتی، اسی پل دائیں طرف گلاس ڈور سے نمودار ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ شوق کھو گئی۔ حیدر شاہ کو دیکھ کر سارے ورکرز تیز رفتار پکڑ گئے اور وہ گلاس ڈور سے اندر داخل ہوتا، ایک طرف فائل پکڑے قدم سے قدم ملا کر چلتے، مینیجر دوسری طرف چست پینٹ، شارٹ شرٹ، شہد رنگ بالوں کو شانوں پر بکھیرے، بڑے سے چڑیل جیسے ناخنوں والے سفید ہاتھ میں ٹیپ پکڑے، حیدر کو پتہ نہیں کیا دکھاتی پریشانی سے سمجھا رہی تھی، پر حجاب کی نظریں تو ان دونوں کا فاصلہ جانچ رہی تھیں۔ وہ اس کے آگے سے اپنے مخصوص دنگ بھرتا لفٹ کی طرف چلا گیا اور اس کے پیچھے سیکرٹری اور مینیجر ایک دوسرے کو ہراساں دیکھ کر لفٹ میں داخل ہوئے۔ حیدر کے ماتھے پر بھی 1000 بل موجود تھے، پر یہاں تو الگ صدمہ تھا۔ وہ سامنے سے گزرتا اس کے دیکھے بنا چلا گیا تہہ خانے میں۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیپشنسٹ پر موجود لڑکی حیدر کے جانے کے بعد ایک کال سے نپٹ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھاڑ میں جائے مدد! وہ غصے سے اس کے ننگے بازو کو گھورتی وہاں سے آگے بڑھ گئی، اور وہ لڑکی اس انجان چھوٹی نقاب والی لڑکی کو اندر کی جانب بڑھتے دیکھ کر بکھلا گئی۔ ابھی سر ایک میٹنگ سے سیکرٹری کی نااہلکاری پر غصہ ہوتے اندر گئے تھے، اور اس کے پیچھے اس چھوٹی لڑکی کو جاتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ میم واپس آئیں! وہ گارڈ کو اشارہ کرتی لفٹ کی طرف بھاگی۔ اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھتے پیچھے آئی۔ تب تک حجاب لفٹ میں داخل ہو گئی تھی، بلکہ لفٹ بھی بند ہو گئی۔ سیڑھیوں سے جاؤ! وہ گارڈز کو اشارہ کرتی بھاگنے لگی اور خود ہراساں گھبرائی ریسیپشن پر کی طرف آئی۔ ٹھا سے دروازہ کھول کر وہ اندر بھاگی۔ گارڈ اس کے پیچھے تھے، اور جو غصے سے حیدر یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اچانک اندر آتے وجود کو لڑکھڑا کر گرنے سے بچانے کے لیے بازو میں جگڑتا اپنے احصار میں لے گیا۔ پر اب اس کی مہک کو محسوس کرتے وہ غصے سے گارڈ کو گھورنے لگا کہ اس کی چیونٹی کو اس طرح ہراساں کرنے پر اس کا الگ حشر کرتے۔ گارڈ ڈور پر کھڑا ساکت سے دیکھ رہا تھا، پیچھے مینیجر اور سیکرٹری بھی ہراساں اسے دیکھ رہے تھے۔ چیونٹی! اس نے سرگوشی میں پکارا۔ ہاتھی! وہ کیوں باز رہتی؟ دانت کچا کر بولی۔ سر آر یو اوکے؟ سیکرٹری یکدم پاس آ کر اسے ہوش میں لائی، ورنہ تو وہ ان سیاہ ہیروں میں کھو جاتا اور
اس کے نقاب لبوں کے نقوش پر انگلیاں پھیرتا۔ اس سے پہلے ہی ہوش میں آتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے، خود گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا، اسے گھورنے لگا۔ سر، یہ بغیر پرمیشن کے اندر گھس آئی ہیں، گارڈ جلدی سے بولا، اور سیکرٹری نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے باس کو۔ مینیجر بھی حیران سا حجاب کو دیکھ رہا تھا، جس کی مغرور آنکھیں حیدر پر ٹکی تھیں۔ آؤٹ! اس نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور جا کر اپنی چیئر پر بیٹھا۔ اب سامنے حجاب کھڑی تھی، بائیں طرف مینیجر اور سیکرٹری۔ مس عروج، کیا آپ نے پرسنل سیکرٹری کا کیبن سیٹ کروایا ہے؟ وہ تبسم سی نظروں سے اپنی چیونٹی کو دیکھتا بولا۔ جی سر، ہو گیا۔ وہ ٹیب میں کچھ ٹائپ کرتی وہاں سے موصول ہونے والے جواب پر مسکراتی بولی۔ حجاب تو اس کی رفتاری پر بھی منہ کھول کر دیکھ رہی تھی، جس نے سیکنڈ نہیں لگایا۔ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹیبل کے دراز سے ایک فائل نکالی۔ تم دونوں جاؤ اور میٹنگ کے ارینجمنٹ کرو، مجھے کسی بھی حال میں وہ پروجیکٹ چاہیے، اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کہا۔ وہ دونوں بیک وقت سر ہلانے لگے۔ اس کے اکڑو انداز اور ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے حجاب بلکہ جھپک کر رہ گئی۔ سر! عروج اس پر اپنے باس کو غصے میں دیکھ کر ہچکچائے پکارنے لگی۔ مینیجر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی گرے سنجیدہ نظریں اٹھا کر عروج کی طرف دیکھا، اور اس نے دیکھنے کے انداز پر حجاب کو دل تو دھڑکا، پر یہ شدت بھری آہ نکلی کہ ابھی جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے کہ کوئی نہ دیکھے اس کے اس انداز کو۔ سر، اگر یہ سیکرٹری ہیں تو میں اس لڑکی نے تو ابھی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی ہوگی، اور وہ کیسے ہینڈل کر سکے گی میٹنگ، ٹائم ٹیبلز، مس پوائنٹس، مین پوائنٹس؟ وہ ہچکچائے کہنے لگی۔ بہرحال کہنا تھا، کیونکہ یہ جاب وہ نہیں گنوا سکتی تھی، وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے۔ آپ سیکرٹری ہیں اور یہ پرسنل سیکرٹری، شاید فرق معلوم ہو گیا ہوگا، اب جائیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، جس پر عروج سر ہلا گئی۔ یس سر، پرسنل۔ وہ حجاب کو دیکھتی لفظ پرسنل دانتوں کے بیچ دبا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ تشریف رکھیں، وہ چیئر کی طرف اشارہ دیتا بولا، اور اس کے انداز پر وہ سلگ گئی۔ مت بھولو میں پارٹنر ہوں اس بزنس میں، اور آپ مجھے پرسنل بنا رہے ہیں، وہ بیٹھتی غصے سے بولی۔ پر یہاں تم پارٹنرشپ جتانے نہیں، اپنے حصے پر نظر رکھنے آئی ہو، اس لیے پرسنل کافی گہرا ہے، تم اس میں سب کچھ جان جاؤ گی، وہ معنی خیزی سے بولا، جو حجاب کے پلے کچھ نہ پڑا۔ پر تمہاری پرسنل سیکرٹری کیوں؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ اوکے، پھر میں مس عروج کو پرسنل سیکرٹری اور آپ کو سیکرٹری کر دیتا ہوں، نو پرابلم۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ حجاب سٹپٹا اٹھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں، یہ پوسٹ ٹھیک ہے کافی حد تک، پر یاد رکھیے ہمارے پرسنل ریلیشن شپ کو یہاں ڈسکس نہیں کیا جائے گا، مطلب ایسے رہیں گے جیسے میں ایک عام سی سیکرٹری ہوں اور آپ باس، ٹھیک؟ وہ ٹیبل پر کہانیاں ٹکا کر بولی۔ اوکے، ایز یو وش مس حجاب، ویسے مجھے کافی اچھا فیل ہوگا پرسنل سیکرٹری سے عشق کی پتنگ لڑانے۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ گڈ، وہ ریلیکس ہوئی۔ اوکے، تو پھر آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، چاہیں تو پرسوں سے، یہ آپ پر ہے، پر ابھی یہ معاملہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ وہ چیئر سے اٹھتا، اس کی طرف آیا اور اس کی چیئر کو پکڑ کر گھماتے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ تمہاری ڈیوٹی کل سے سٹارٹ ہوگی 2 کے بعد، اور صبح کے ٹائم تم وہاں بیٹھ کر اپنی کلاسز اٹینڈ کرتی رہو گی۔ اس دوران جس پر جو نظر رکھنی ہے رکھ لینا، باقی کی اپنی اسٹڈی پر توجہ دینی ہے، وہ مسکرا کر غمگین آواز میں کہتا، اسے کمر سے پکڑ کر ٹیبل پر بٹھاتا، اس کے دائیں بائیں ہاتھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہیں؟
حجاب نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ کیسی ملازمت ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو رکھتی خود کو سہارا دے کر اسے گھورنے لگی۔ بس یہ ملازمت ہے، دل کی ملازمت۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکاتا مسکرا کر سوچتا رہ گیا۔ ابھی تم گھر جاؤ، باہر ڈرائیور کھڑا ہے، فریش ہو کر کھانا کھاؤ، نیو ٹیسٹ یاد کرو، پھر رات کو ملیں گے اور تفصیل بات کریں گے۔ بیبی، اس کے گال پر لب رکھتے اس کی پلکیں لرز گئی۔ وہ اس کی کلون کی خوشبو اپنے نتنوں سے گھستی دماغ میں بستی محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پل کو آنکھیں میچ کر سر ہلا گئی اور وہ اس کی معصومیت دیکھتا مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے بتا دینا کہ تم آ رہی ہو تو ایسے آنے دیتا میری چیونٹی۔ وہ اس کے پیچھے گارڈز کا بھاگنا سخت ناگوار لگا تھا کہ دل کر رہا تھا جائے اور کھینچ کر دو رکھے انہیں۔ میرا آفس، میری مرضی، میں کیسے آؤں؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ حیدر متفق ہوتا سر ہلا گیا۔ رات کو ڈنر باہر کریں گے۔ اس کے نقاب کی پن کو نکال کر اسے دیکھنے لگا اور اس کی سرخ ناک کی نوک کو دیکھتے ہنس پڑا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناک سکیڑ گئی اور اس کے گرے آنکھوں میں دیکھتی نظریں پھیر کر آفس روم میں گھمانے لگی۔ کوئی آ جائے گا، پیچھے ہو جائے۔ اس کے ایک بازو کو اپنی کمر کو جگڑتے دیکھ کر وہ بکھلاتی ڈور کو دیکھنے لگی۔ لاک ہے۔ وہ مسکراتا اس کے سرخ لبوں پر انگلی پھیرتا بولا۔ حجاب کی سانسیں تھم گئی۔ میں جا رہی ہوں، چھوڑیں۔ وہ کسمسائی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے لگی۔ وہ متبسم نظروں سے اس کے حیا سے سرخ چہرے کو دیکھتا اپنی ہلکی سی شیپ کو اس کے پھولے رخسار پر رگڑنے لگا کہ وہ آنکھیں میچ کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ کبھی ایسے شرمیلے پوز روم میں بھی دیا کرو تاکہ ہاتھی کا اپنی چیونٹی کے لیے کچھ موڈ بنے۔ اس کے لرزتے لبوں کو ہلکے سے چھو کر اسے نیچے اتارا اور اس کا نقاب ٹھیک کیا۔ وہ خاموشی سے انگلیاں پٹکتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ریلیکس بیبی۔ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے سرگوشی میں بولا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ڈور ان لاک کر کے باہر نکلا۔ وہ بھی جس کانفیڈنس سے آئی تھی اتنی ہی حیا سے گلنار سر جھکائے اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی۔ حیدر نے اپنے سامنے کھڑی اپنی چونٹی کے جھکے سر کو دیکھا اور جھک کر اس کے سر پر لب رکھ لیے۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی تو سب کی نظریں اس نقاب پوش پر ٹکی تھی جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے باس کے پیچھے جا رہی تھی۔ کل میں تمہارا تعارف کروا دوں گا۔ اس لیے ڈور کھلتے وہ مسکراہٹ سے اس کی گال تھپ تھپا کر بولا اور سامنے دروازے پر کھڑا گارڈ ہونک بنا انہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اپنے باس کی کیئر اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے دیکھنے لگا جیسے کوئی خاص ہستی ہو۔ عمارت کے اوپر سے بھی سب ونڈو سے پارکنگ ایریا کے اس منظر کو آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے جہاں ان کا باس نے اس آفس میں گھسنے والی لڑکی کے لیے نہ صرف ڈور کھولا تھا بلکہ اس کی گال تھپ تھپا کر اسے اندر بٹھائے، اب ایک بازو گارڈ کی چھت پہ تو دوسرا ڈور پر ٹکائے سر اندر گھسائے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا اور پھر ڈرائیور کو ہدایت دیتے خیال سے ڈرائیونگ کرنے کا کہتے وہ مڑا اور اندر بڑھ گیا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر ریسیپشن پر موجود جو ڈور سے صرف آنکھیں باہر نکالے دیکھ رہی تھی بھاگ کر اپنی جگہ پر آئی اور موبائل کان سے لگائے حیدر کے گزرنے پر مسکرا کر سر سے سلام کیا اور کچھ ہی دیر میں گچم گوئیاں ہونے پر عروج برداشت نہ کر سکی تو غصے سے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دی کہ وہ باس کی پرسنل سیکرٹری ہے، اس کی چھوٹی سی کزن، مزید کچھ نہیں، اور سب کو جھڑک کر کام کی طرف متوجہ دلائی۔ اس کا سارا دن اضطراب کی کیفیت میں گزرا۔ وہ مایوس اداس بیڈ پر بیٹھی
دوبارہ عائشہ بھی آئی تھی اس سے بات کرنے، اس کی مایوسی، اس کی اضطرابی حالت اور بابت پوچھنے، پر زرش اس سے کوئی بات نہیں کی تو وہ خاموش بیٹھ کر اسے دیکھتی چلی گئی۔ کئی بار وہ بیٹھے بیٹھے رو پڑتی تو کئی دفعہ دل چاہتا دھاڑے مارے اور سب کچھ تہس نہس کرتے۔ ادھر عائشہ ایک طرف تقویٰ اور دوسری طرف زرش کو اداس دیکھتی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ رات کھانا بھی زرش کو برائے نام کھاتے دیکھ کر وہاں موجود سب نفوس اس کی حالت اداسی پر پریشان تھے۔ دانیال نے بات کرنا چاہی تو پھپھو نے منع کر دی کہ وہ خود ٹھیک ہو جائے گی۔ شروع میں سب لڑکیاں ایسی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ وہ ماں تھی، زرش کی پس منظر حالت سے واقف تھی۔ وہ قطعی اسے اپنی خوبصورت سی بیٹی کو، ایک طلاق شدہ مرد جس کا ایک 5 سال کا بیٹا بھی تھا، کیسے اس کے حوالے کر سکتی تھی کہ آگے چل کر سوتیلی ماں کے طعنے سنے یا اس کی پہلی بیوی آنے پر اسے سائڈ کر دے۔ اس لیے وہ اس کی بھیگی پلکوں پر سخت گھوریاں ڈالتی، خاموشی سی پاس لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ زرش ان کی پشت کو دیکھتی پاس پڑا ساحل کا بھالو اٹھا کر سینے میں بھیج کر کھٹی آواز میں روتی کروٹ بدل گئی۔ پتہ نہیں کیسی طبیعت ہوگی، کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، کیا کر رہا ہوگا، نیند آئی ہوگی کہ نہیں۔ ان سب سوچوں نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ تو خلوص نیت سے گئی تھی، پھر کیوں اپنا سکھ چین سکون قرار لوٹا کر آئی تھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر پارکنگ میں لے گئی، اس کی تصویریں دیکھنے لگی جس میں وہ کھلکھلاتا کھیل رہا تھا تو کہیں اس کے گلے میں بازو ڈالے اس کے گال پر لب رکھے کھڑا تھا۔ کیا کر رہا ہوگا؟ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتی وہ سوچنے لگی۔ کافی دیر وہ پڑی رہی ایسے ہی کہ دماغ میں دھماکے سے خیال آیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور چور نظروں سے اپنی ماں کی پشت دیکھتی موبائل میں ہارون شاہ کے نمبر کو ڈھونڈنے لگی جو جلد ہی اسے مل گیا۔ اس دن ساحل نے اس کے موبائل سے ہارون کو کال کی تھی اور اس سے سوری بھی کی تھی۔ وہ مسکراتی بغیر سلیپرز پہنے ننگے پاؤں سے اپنی ماں کو دیکھتی تھم تھم کر قدم رکھتی آہستہ سے روم سے باہر آ گئی۔ لاؤنج کی لائٹ شکر تھا آف تھی اور عائشہ کے روم کی بھی، مطلب وہ سب سو گئے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی کچن میں آ گئی، چیئر پر بیٹھ کر ہارون شاہ کے نمبر پر دھڑکتے دل لرزتے ہاتھوں سے اپنی ماں اور دانیال کے خوف کے زیر اثر کانپتی کال کرنے لگی۔ ہارون جو ہچکیاں بھرتے ساحل کو کندھے پر ڈالے ٹہلتا تھپ تھپا رہا تھا۔ سائڈ پر رکھے موبائل کی رنگ پر ساحل جو غنودی میں چلا گیا تھا اچانک آواز پر سسکیاں بھر اٹھ گیا اور ہارون گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ مما، مجھے مما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے ڈیڈ۔ وہ پھر سے چیخنے لگا تھا اور ہارون بے بسی سے موبائل کو دیکھنے لگا۔ روتے نہیں میرا شیر بیٹا، وہ مما نہیں تھی میرے جگر، آپ ہی تھیں، چلی گئی بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک طرف موبائل، دوسری طرف کان پر اس کی چیخیں۔ وہ بھنا گیا۔ وہ مما تھی، میری ریئل مما تھی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ گندے ڈیڈ ہیں۔ مما کہتی ہیں آپ کا دماغ کھسک گیا ہے۔ مما سچ کہتی ہیں آپ اچھے ڈیڈ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہارون نے حیرت سے دیکھا۔ اسے دماغ کھسک گیا ہے میرا؟ نہیں، دل کھسک گیا ہے، کم بخت اس عمر میں۔ وہ بڑبڑا کر گہرا سانس بھرتا گیا۔ وہ اسے بیڈ پر ڈال کر موبائل کی طرف آیا اور وہاں اس وقت رات 2:30 بجے انجان نمبر دیکھ کر غصہ ہو گیا۔ ہیلو، وہ کرخت لہجے میں بولا اور بیڈ پر چیختے تڑپتے ساحل کو دیکھا۔ زرش نے گھبرا کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے موبائل کان سے دور کیا، پر وہاں سے مما مما کی چیخیں سن کر وہ تڑپتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساحل، اس کی پھر سے ہیلو کہنے پر وہ سسک کر بولی تو ہارون نے شوق کی کیفیت میں اس کی سسکی سنتے موبائل کو دیکھا۔ وہ ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور یہ دونوں اس دوسرے کے عجیب کھیل تھا قدرت کا۔ جتنی سگی ماں کو تڑپ نہیں تھی
وہیں وہ لڑکی ماں کے لفظ پر سسک رہی تھی، اور اصلی ماں کلب میں انجوائے کر رہی تھی دوستوں کے ساتھ۔ اور بیٹے کی جتنی تڑپ سگی ماں کے لیے نہیں تھی، اتنی ہی اس ممتا کے احساس والی لڑکی کے لیے تھی۔ آپ میری بات کروا دیں اس سے پلیز، وہ برستی آنکھیں صاف کرتی روتی ہوئی بولی، اور اس کی بھیگی آواز پر ہارون شاہ خود تڑپ کر رہ گیا۔ ساحل، ساحل لو مما سے بات کرو، شاباش میرا بچہ لو۔ اسے بیڈ پر پٹکتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پکڑتے کان پر موبائل رکھی۔ ساحل، زرش نے روتے ہوئے اسے پکارا، اور وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ مما، مما مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مما مجھے بخار ہے، میں کھانا نہیں کھا رہا، پانی بھی نہیں پی رہا، اسکول نہیں جاؤں گا، کھیلوں گا بھی نہیں، ہوم ورک بھی نہیں کروں گا مما۔ وہ روتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں میں موبائل کو پکڑے اپنی حالت سے آگاہی دینے لگا۔ ایسے تو نہ کرو میری جان، کھانا کھا لو، پانی پیو، دوائی کھاؤ، میں کل آؤں گی، آنکھیں صاف کرتی بولی۔ اور وہ کھل کر اپنے باپ کو دیکھتا اٹھ بیٹھا اور اپنی مضبوطی سے اپنے چھوٹے ہاتھوں میں موبائل جکڑ لیا۔ اگر آپ نہیں آئیں گی تو میں بھاگ جاؤں گا، میرے دوست کہتے ہیں جب مما پاپا پیار نہ دیں اور الگ الگ ہو جائیں تو بھاگ جانا چاہیے۔ پھر وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ کر پیار کرتے ہیں اور کبھی الگ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں دھک سے رہ گئے۔ نہیں بیٹا، یہ غلط بات ہے، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا، برے لوگ پکڑ لیتے ہیں، اور آپ کے تو مما ڈیڈ پیار کرتے ہیں نا آپ کو، دیکھو آپ کے ڈیڈ، وہ آپ کو کتنا پیار کرتے ہیں، اور میں بھی بہت کرتی ہوں، ایسا نہیں کرتے، نہ ہی سوچتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے بہلاتی سمجھانے لگی، اور وہ بھی مسکراتا اپنے باپ کو دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ چلو ڈیڈ سے کہو وہ آپ کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، اور پھر دوائی لیں اور آرام کریں، میں کل آ کر آپ سے ڈھیر ساری محبت کروں گی، ٹھیک ہے؟ وہ پچکارتے بولی۔ مما اب سٹوری سنائیں گی؟ پھر میں سوؤں گا ورنہ نہیں، وہ جلدی سے بولا تو زرش مسکرا دی، پرسکون سی مسکراہٹ۔ کیوں نہیں میرے بھالو۔ وہ پھر ایک ہاتھ موبائل پکڑے دوسرا اپنی گال پر ٹکا کر کھانا کھا رہا تھا، اور پھر دوائی لے کر آرام سے لیٹ گیا۔ ہارون شاہ اس کے اوپر بلینکٹ ڈالے پاس بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، برش کرتا، اسپیکر سے آتی اس کی خوبصورت آواز میں پری کی کہانی سنتا، خود بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار آ جاتی تھی، اور خاموش سا اس کی میٹھی آواز میں سٹوری سنتا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی مدھم سانسیں گونجنے لگیں، اور زرش نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا۔ شکریہ۔ وہ آنکھیں موندے پڑی تھی اور اس کی پرسکون سانسیں سنتی مسکرا رہی تھی کہ موبائل کے اسپیکر سے اچانک ہی گھمگیر آواز گونجی۔ زرش غصے سے اٹھ کر موبائل کو گھورنے لگی۔ کل ساحل کو ہمارے گھر چھوڑ جائیے گا صبح، غصے سے جتا کر کہتی، بغیر اس کی سنے کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ اسی پل کچن کی لائٹ آن ہوئی اور زرش کی سانسیں خشک پڑ گئیں۔ آپی، عائشہ اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر چکی تھی۔ اس کی کیفیت ہارون کے جانے کے بعد رو کر کمرے میں بند ہو جانا اور سارا دن مایوس اداس کھوئے رہنا سب سمجھ گئی اب اور اس کی گفتگو سے۔ ساحل آپ کو مما کہتا ہے۔ وہ جگ اٹھائے اندر آئی۔ دانیال سو رہا تھا اور اس سے پیاس لگی تھی، اس لیے روم سے باہر نکلی کہ کچن سے زرش ساحل کی گفتگو پر شوق ہو گئی۔ زر لبوں پر زبان پھیرتی سر ہلا گئی۔ ہارون بھائی کے سامنے؟ اس نے افسوس سے اس کی انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھا۔ دل کیا ابھی چھین کر نکال دے۔ جس طرح کے دونوں کی تڑپ محسوس کی تھی وہ خود بے چین ہو گئی۔ پلیز آشی، وہ روتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس کا دل پہلے ہی بہت دکھ رہا تھا اپنی قسمت پر، پھر مزید اس کے چھلی کرنے والے سوالات کے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ عائشہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ تو اللہ جی یہ ہے،
اس کی بے سکونی کا راز۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی۔ پانی لے کر اپنے روم میں آئی تو دانیال کو بے خبر سویا پایا۔ پانی پی کر وہ بیڈ پر لیٹی۔ کتنی دفعہ کہا ہے ایسے مت اٹھ کر جایا کرو، مجھے کہہ دیا کرو، پر تمہارے خالی مغز میں کوئی بات سمائی تو نہ۔ اس کے غصے بھرے لہجے پر وہ مسکراتی اس کے سینے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ کافی دیر بیل بجانے کے بعد بھی گیٹ نہ کھلا اور وہ دوسری کی سے گیٹ کھولتا، بائک اندر لایا اور جلدی سے اتر کر اندر کی طرف بھاگا۔ تقویٰ جب گیٹ اندر سے لاک تھا تو وہاں کہاں تھی؟ پہلے تو اس کے آتے ہی اسے پانی کا گلاس دیتی تھی، اس کے منتظر رہتی تھی۔ آج کیوں گھر میں سناٹا تھا؟ تقویٰ، سائیں کی جان کہاں ہو؟ وہ بھاگتا سیڑھیاں چڑھ کر بولا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو اسے بیڈ پر منہ کے بل لیٹے دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ تقویٰ! وہ بھاگ کر اس کے پاس بوٹ سمیت بیٹھا اور اس کے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تو غش کی حالت میں تیز بخار میں تپتا پایا۔ میری جان! وہ گھبرا گیا اور اس کا ماتھا رخسار گردن پر بخار کی تپش کو دیکھنے لگا۔ اللہ! کیا ہوا میری زندگی کو اچانک؟ وہ اسے بازو میں بھرے تیز بخار کے وجود کو لیے ٹھنڈی شاور کے نیچے آیا۔ سائیں! یخ ٹھنڈے پانی کے نیچے آنے پر وہ کپ کپا اٹھی اور اپنے سوجے پپوٹے اٹھائے ٹھنڈے پانی میں خود کو بھیگتا پا کر سسکتی اس میں سمٹ گئی۔ اچانک سے کیسے طبیعت خراب ہوئی سائیں کی جان؟ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتا، خود بھی اوور آل موبائل والیٹ سمیت شاور کے نیچے اسے اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ کتنی دیر سے وہ ایسے پڑی تھی، کوئی اس کی خیر خبر لینے والا نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کل یونی سے ایسے ہی بے ہوش پڑی ہے۔ سائیں، سردی لگ رہی ہے۔ وہ تھر تھر کانپتی اس میں چھپنے لگی۔ بس تھوڑی دیر، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا باڈی ٹیمپریچر چیک کرتا، اسے بازو میں اٹھائے روم میں لایا اور کپ کپاتی تقویٰ کو بیڈ پر ڈالا۔ سائیں! وہ سسک اٹھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ سائیں کی جان، تولیہ لے کر آؤ، 2 منٹ۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا وارڈروب میں ایک طرف ہینگ کیے تولیے لے کر اس کے پاس آیا، پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پاؤں پونچھنے لگا۔ وہ بے جان ہوئی بیڈ پر پڑی تھی اور سائیں اس کی زرد رنگت دیکھ کر سہما ہوا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں اچانک؟ میری زندگی مجھے ایک بھی کال نہیں کی۔ وہ اسے سینے میں بھیجے اس کے ماتھے پر لب رکھتا واپس بیڈ پر ڈال کر اس کے کپڑے لے آیا اور آہستہ سے نظریں پھیر کر اس کے کپڑے چینج کرتے خود بھی چینج کیا اور اس کے لیے سوپ بنانے کا سوچنے لگا، پر اسے تو کچھ معلوم نہیں تھا سوپ کیسے بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف تو اس کا موبائل بھیگ گیا تھا۔ تقویٰ کے موبائل کو بیڈ پر دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا اور وہاں سے یوٹیوب پر اپنی مطلوبہ سوچ کی ریسیپی دیکھ کر خود بھی اس پر عمل کرتا جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا۔ وہ کچھ ہی دیر میں مسکراتا اسے پیالے میں بھر کر ٹرے میں رکھتا روم میں آیا۔ سائیں کی جان دیکھو، سائیں تمہارے لیے خود سوپ بنا کر لایا ہے۔ شاباش، آنکھیں کھولو۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتے سکڑی سمٹی بلینکٹ میں دیکھ کر وہ پاس آیا اور اسے سہارا دیتے چمچ میں سوپ بھر کر پھونکے مارتا اس کے منہ کے قریب کرتے دوسرے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اس کی مسلسل نفی میں ہلاتے سر کو پکڑے پلانے لگا۔ زبردستی سوپ پلا کر وہ اسے دوائی کھلاتا تکیہ درست کرتے اس پر لیٹا اور خود دوسرا بچا ہوا سوپ پی کر 24 گھنٹے کا تھکا بغیر آرام کے ایمرجنسی وارڈ میں کھڑے رہنے سے اس کی ٹانگیں درد کرنے لگی تھی۔ اور اب جب بیڈ پر دیکھا تھا تو تقویٰ کو پلا کر اسے سلا چکا تھا تو دوسری طرف بیڈ گیلا دیکھ کر اس کے پاس ہی لیٹ گیا اور اسے اپنے سار میں لے کر اس کا سر سینے پر رکھتے آنکھیں موند گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں جاؤں، کیا کروں، کچھ معلوم نہیں پڑ رہا۔ دل کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں کسی کونا میں، معلوم پڑے کہ کوئی تقویٰ بھی نام کی لڑکی ہے۔ یا اللہ،
وہ روتی ہوئی جائے نماز پر بیٹھی سر جھکائے سسک رہی تھی۔ ایک طرف با مقام بھائی ہے، اس کی عزت، اس کا مان، جسے میں نے کوئی مان نہ دیا۔ اس نے ہمیشہ ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھ پر یقین رکھا، میرا سایہ بن کر رہا۔ اس نے کبھی میری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیا، پر اس کی آنکھیں میں نے نم کر دیں۔ اللہ کیوں؟ صرف تمہارے بندے کے لیے، اسے صحیح راہ پر لانے کے لیے۔ وہ میری طرف کھنچتا تھا تو میں نے اسے اپنی طرف دھکیل دیا، اور پھر بھی مجھے سانسوں میں سمائے بیٹھا ہے۔ زندگی کہنے لگا ہے، میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے پاؤں کی زنجیر کیا کہتی ہے؟ دوسری طرف وہ انسان ہے جس نے پہلے مجھے کوئی عزت نہ دی، اب آنکھوں پر رکھتا ہے۔ زندگی سے تنگ انسان زندگی جینے لگا ہے، انسان کو عورت کی عزت دینے لگا ہے۔ میں کیسے اس سے بکھیر دوں؟ پر میں کیسے زبان سے پھر جاؤں؟ کیوں میری دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئیں؟ کیوں میں پتھر نہیں بن سکتی؟ کیوں مجھے ہی سب کے احساس محسوس ہوتے ہیں؟ میں کسی کو کیوں کچھ نہیں کہہ سکتی؟ میں اس سے کیوں یہ نہیں کہہ سکتی، دیکھو تم نے جو کیا، آج اس کا انجام دیکھو۔ وہ روتی سجدے میں گر گئی۔ وہ سب کے سامنے کچھ سمجھنے لگا ہے، سب ایک جیسی نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں۔ یا اللہ، اس کی سوچ پھر سے منفی نہ ہو جائے۔ بخار اترنے کے بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے خود کو سائم کے احسار میں پایا۔ وہ اسے اپنے ہوش میں لیے سو رہا تھا۔ وہ کئی دیر بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ اذانوں پر اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، دوسرے ہی پر اس نے مسکراتے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ میں جاگ رہا ہوں، کیسے سو سکتا ہوں جب میری زندگی اتنی اذیت میں ہو؟ وہ اپنی سرخ ڈورے والی آنکھوں سے مسکراتا اس کی ناک سے ناک رگڑتے بولا، پر وہ مسکرا بھی نہ سکی، اور وہ اس کا بخار چیک کرتا اسے سینے میں چھپا گیا۔ اتنی ظالم ہو، ایک کال بھی نہیں کی؟ اگر تم کر دیتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر بھاگا چلا آتا سائیں کی جان کے پاس، اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا۔ وہ شکوہ کر رہا تھا اور وہ خاموش ساکت پڑی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم آرام کرو، میں جلدی نماز ادا کر کے آتا ہوں، اور دوائی بھی لے کر آتا ہوں۔ اسے سینے سے لگائے وہ بولا، تقویٰ کے سرہانے پر اس کی آنکھیں چومتا جلدی سے فریش ہو کر وہاں سے نکلا۔ اس کے جاتے ہی وہ روتی وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اللہ کے آگے سجدے میں گرتی ہمیشہ کی طرح آج پھر اپنا حال سنا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنتے وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے جائے نماز سمیٹی۔ میں ناشتہ لے کر آیا ہوں سائیں کی جان، اب صرف تم آرام کرو اور سائیں کے دل کو سکون دو۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتا مسکرا کر بولا، اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ ٹیبل کے پاس لایا۔ سائیں، ابھی دل نہیں کر رہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی نڈھال سی اس کے کندھے پر سر رکھے بولی، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اب کچھ نہیں سنوں گا، جلدی سے منہ کھولو۔ شاباش میرے پیارے سائیں۔ اس کے گال پر لب رکھتے ہونٹوں پر نوالا ٹکایا جس پر وہ منہ بنا کر کھانے لگی، کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر گرے۔ میرا دل کرتا ہے تم ایسے ہی نخرے کرتی رہو اور میں تمہیں محبت سے پچکارتا رہوں۔ وہ خود بھی ناشتہ کرتا اسے بھی کروا کر برتن سمیٹتا بولا۔ تقویٰ خاموش سی دیکھتی رہ گئی۔ کیوں؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ بس دل کرتا ہے۔ سائیں مسکراتا اسے دوائی کھلا کر اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا، ماتھے پر لب رکھتے ڈاکٹر مہتاب سے آج نہ آنے کی معذرت کرتا واپس روم میں آیا تو تقویٰ کو کروٹ کے بل تکیے میں منہ دے کر سوتے پایا۔ ایم سوری سائیں کی جان، شاید یہ میری ہی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر اپنی خوشی سے نکل کر تمہیں دیکھتا تو آج یہ نتیجہ نہ ملتا، پلیز معاف کر دو۔ وہ اس کے کان پر لب رکھتے بولا۔ تقویٰ خاموشی سے آنکھیں میچ گئی۔ پتہ نہیں اب قسمت کا کیا فیصلہ کرنے والی تھی، بس اتنا اندازہ تھا
کل کا دن بہت بڑا ہوگا۔ آپ اتنے بے رحم کیوں ہیں خان؟ آپ کیوں اس کی تڑپ نہیں سمجھتے؟ وہ کتنا پیار آپ سے کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں وہ اپنی سانسوں سے زیادہ آپ کو چاہتی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب مجھے معاف کر دیا تو اسے کیوں نہیں؟ حالانکہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا، وہ تو صرف اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس رکی تھی۔ پھر کیوں اب تک اس سے نظریں پھیر رہے ہیں آپ خان؟ وہ آفس میں اپنی کیبن میں بیٹھا تھا اور اس کے کانوں میں عائشہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو رات کو اس سے کہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تیرے منہ پر 14 بج رہے ہیں، ہیٹر کے اوپر بیٹھے ہو کیا؟ ہارون اس کے کیبن میں آیا اور اسے سوچوں میں محو پایا تو آگے ہاتھ چلاتے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ وہاں کلائنٹس کی طرف سے آئی میل دیکھنے لگا کہ تقویٰ کی میلز پر نظریں پڑی۔ وہ اس پر نظریں ڈال دیکھے بغیر نہیں رہ سکا، جہاں صرف اذیت بھرے بھائی کے روٹھ جانے پر حال اور اس کے لیے محبت معافیاں مانگی جا رہی تھیں، پر دانیال نے تو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کیوں اداس ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ کچھ نہیں بس۔ وہ گہرا سانس بھرتا نفی کر کے ایسے ہی فائلز اٹھا کر دراز میں رکھنے لگا۔ اگر میری سنو تو تقویٰ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے۔ دانیال نے غصے سے رخ اس کی طرف کیا۔ واہ، کیا سنایا ہے؟ تم سب کو یہ دکھ رہا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا، اور وہ نہیں دکھ رہا کیسے وہ ایک بگڑے بدتمیز رئیس زادے کے لیے مجھے ٹھکرا گئی، اسے مان دیا، اس کے زبردستی کے نکاح کو عزت دی، اور میں جو اسے لینے گیا تھا اپنی بہن کرتا، مر رہا تھا، رات دن ایک یہ دربدر تھا، وہ کسی کو نہیں دکھ رہا۔ کیسے اس نے مجھے نکال دیا وہاں سے، اسے عزت دی جس نے اس کی عزت چھینی، اسے رسوا کیا، اسے اپنا شوہر تسلیم کیے، اس کا سر گود میں لیے بیٹھ گئی۔ نفرت ہے مجھے، نام مت لو اس کا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ کیسے رسوا کیا دانیال؟ کیا وہ تیری بہن کے لیے رشتہ نہیں لے کر آیا عزت سے؟ کیا اس نے تجھے کال کر کے تیری بہن کا رشتہ نہیں مانگا؟ کیا اب وہ تجھے کال کر کے معافی نہیں مانگتا؟ وہ اپنی مجبوری تجھے نہیں بتاتا؟ سب جگہ سے مایوس ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ہر کوئی حیدر شاہ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی دانیال ہوگا۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے تو یہ دنیا کیسے چلتی؟ تم نے کبھی اس لڑکے پر غور کیا دانیال کہ کیسے وہ بھری میڈیا میں اپنے باپ جو کہ اس کا چاچا ہے، اپنی سگی ماں کی انسلٹ کرتا ہے، کہ کیسے اس نے پسند کی گئی لڑکی کو ٹھکرا کر تمہاری بہن سے شادی کر لی؟ چاہتا تو اسے چھپائے رکھتا، بکھڑا ہوتا تو کیوں تمہاری بہن کو لے کر ساری دنیا کے سامنے آتا؟ وہ تمہیں منہ نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے چیف جسٹس فیمس بزنس وومن کا بیٹا ہے، ایم این اے تایا ہے، گاؤں کا سردار دادا ہے، کتنی پراپرٹی ہے اس کے نام اندازہ ہے تمہیں؟ اپنے ماں باپ کے علاوہ صرف اس کے نام کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ کہہ لو شہزادہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پھر بھی تمہاری بہن کے ساتھ گھر بسائے بیٹھا ہے، کس لیے؟ اس کا مجھے معلوم نہیں۔ شاید تمہیں پتہ یا اندازہ کہ وہ کیوں تم سے معافیاں مانگتا ہے، کیوں کال کر کے تمہارے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نفرت کرتے ہو اپنی بہن سے، پھر کیوں نظر رکھتے ہو دونوں پر؟ کیوں ان کی ایک ایک موومنٹ پر آنکھیں ٹکائے بیٹھے ہو؟ جیسے ابھی کچھ ہوگا تو تم تڑپ جاؤ گے۔ دانیال جو کب سے خاموش کھڑا سن رہا تھا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس ہے؟ میں نے کسے نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے؟ وہ غصے سے آنکھیں گھما کر بولا۔ ہارون اس کے کترانے پر ہنس پڑا۔ آفاق کیوں آتا ہے تم سے ملنے؟ اور یہ وہی آفاق سومرو ہے نا، تیرے گاؤں کا لڑکا، تمہارا دوست جسے لگا دیا ہے اس کے پیچھے۔ ابھی تم اس کے کرتوت دیکھو گے اور اپنی بہن کے دکھا کر چھین آؤ گے اسے، پر صدا افسوس کچھ پلے نہ پڑا۔ دانیال گہرا سانس بھرتا خاموش چیئر پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، یا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہارون، وہ میری بہن سے گیم کھیل رہا ہے۔ کوئی کیسے اتنی جلدی بدل سکتا ہے؟ وہ معصوم بن کر میری بہن کو گمراہ کر رہا ہے۔
وہ بالکل اچھا بندہ نہیں تھا، تم دیکھتے نہیں؟ کیا یار تم نہیں جانتے کیا تھا اس نے میری بہن کے ساتھ؟ کیسے بھول جاؤں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میری بہن پر اپنی خلیص نظریں ڈالتے اس معصوم پر قیمت لگائی تھی، اور جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں اذیت دیکھی تھی۔ وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی، بلکہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اتنی بری حالت تھی صرف اس کا سوچتے ہی۔ وہ شخص ایسے جکڑے اسے بیٹھا ہے، بہت معصوم بنایا ہے۔ در حقیقت ایسا کچھ نہیں۔ ابھی میں تقویٰ کو اس سے الگ کر لوں تو پھر کل تمہیں وہ آوارہ لڑکیوں کی باہوں میں نظر آئے گا۔ وہ تلخ لہجے میں زہر خندق ہو کر بولا۔ صحبت یار، صحبت بہت برا اثر چھوڑتی ہے انسان پر۔ اللہ نے اسے ہدایت دینی تھی تو اسے تیری بہن کا وسیلہ بنایا، ورنہ دیکھ کہاں تم لوگ تھے اور کہاں وہ تھا۔ ایک ویڈیو دیکھ کر بہت مشکل سے حاصل ہوئی ہے، وائرل ہوئی تھی، پھر فوراً ہی بند ہو گئی۔ وہ کہتا لاک دروازے پر ایک نظر ڈالے اس کے پاس آیا۔ یہ میں نے تجھے دکھانے کے لیے ہی ویڈیو سنبھال رکھی ہے۔ اس نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی، جہاں ایک عورت اپنے سے کم عمر لڑکے کی باہوں میں مدہوش پڑی اس کے رحم و کرم پر تھی کہ دانیال نے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کیا بکواس ہے یہ یار! کون ہے یہ واہیات عورت جس نے عورت ذات پر دھبا لگانے کی کوشش کی؟ وہ نفرت سے کہہ رہا تھا اور ہارون ہنس پڑا۔ ماں ہے اس کی، یہی ہے ہانیہ زید، پہلے ایک معزز بزنس مین کی بیوی اور پھر اس کے بھائی کی بیوی بنی۔ بہت گری ہوئی عورت ہے، بلکہ اسے تو عورت ہی نہیں کہنا چاہیے، نفس پرست ہے۔ بہت کوشش کے بعد وجدان صاحب سے سائم کے پاسٹ کا معلوم پڑا کہ کس طرح کی توجہ پائی ہے۔ میں کہتا ہوں اس لڑکے پر جتنا ظلم ہوا ہے اتنا کسی خون کے قاتل کے جیل میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس دن اس عورت کا افیئر اس کے دیور سے معلوم ہوا تو اسی رات اس کا شوہر خاموشی سے چلا گیا۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے مرا، کیونکہ سب نے اسے صدمے کی موت کہتے دفنا دیا۔ صرف یہ لڑکا جانتا ہے کہ کیسے اس کے باپ کی موت ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ اس کے پاس تھا، بلکہ صبح لاش کے سینے پر سر رکھے خاموش وحشت بری آنکھوں سے چھت کو تکتا پا کر ملا۔ وہ سب لاش کو لے کر چلے گئے، اور وہ جو کسی خوف کے زیر اثر باپ کے جانے کے بعد بیڈ کے نیچے چھپا تھا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، نہ ماں نے نہ حویلی والوں نے۔ اس کی ماں نے عدت کے بعد فوری شادی کر لی اپنے دیور سے، اور وہاں اسے گندی عورتوں کی کوکھ کہہ کر بھول گئے، تو یہاں یہ اپنی شادی کے نشے میں گم ہو گئی۔ پھر بس ایک یتیم بے سہارا بچے کے ساتھ ہوتا ہے جو درندہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ جب ہسپتال مردے جیسے لاش گئی تو کئی جگہوں سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی پائی گئیں، تو ساتھ زیادتی معصوم کے حسن کو دیکھ کر انسان سے حیوان بن گئے تھے۔ اب تم بتاؤ کیا کرے گا، کون سی پرورش پائے گا؟ جب کوئی اپنا نہ ہو تو کیسی پرورش ہوگی دانیال؟ کیا تم بغیر ماں باپ کے تربیت پا سکو گے؟ کیا تم یہ سب سہ کر جی سکتے ہو؟ کیا اللہ نہ کرے یہ جو عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، کیا تم ہوتے تو یہ سب دیکھ کر برداشت کر جاتے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھا ہے، وہ قصوروار نہیں، اس نے جو کیا اچھا کیا نہیں، میں ایسا کچھ اس میں فیور نہیں کرتا۔ اس نے بہت برا کیا، میں ہوتا تو شاید بغیر سوچے سمجھے سینے میں گولیاں اتار دیتا، پر اب نہیں، جب وہ کافی سدھر گیا ہے، بلکہ تمہاری بہن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا پتہ خدا کس سے میں راضی ہے، کیوں اسے ہدایت دی، کیوں اپنی طرف بلایا، اس کے اندر سے تو ہم واقف نہیں۔ ضرور اس کا باطن حسین ہوگا، تبھی تو اسے ہدایت دی۔ بہرحال میں جتنا کہہ سکتا تھا، اب آگے تم خود سمجھدار ہو، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہارون پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے پی کر اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا، اور دانیال خاموش سا ٹیبل کی سطح کو گھورنے لگا۔
وہ مسکراتی تولیے میں لپٹے اس سے سینے سے باہر لائی اور بیڈ پر کھڑا کیا۔ مما آج بہت سردی تھی، وہ ایک جھرجھری لیتا سرگوشی میں زرش کے کان میں بولا، کیونکہ اس نے ہی کہا تھا اسے اپنی ماں کے سامنے مما نہ کہے، اور اب وہ سفینہ بیگم کو سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ زرش نے آنکھیں نکالی اور وہ کھلکھلاتا لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ منگنی کے دوسرے دن ہی وہ بغیر دانیال کے، بغیر اپنی ماں کی سنے ساحل کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کے لیے آیا کو الٹے پاؤں بھگانا چاہا، پر پھر اس کی مجبوری سن کر ملازمت پر رکھ دیا۔ سائرہ بیگم اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور اسے خود میں بھیج کر رو پڑی۔ زرش نے کافی مشکل سے انہیں سنبھالا اور ان کے ہاتھوں کو کھولا جو اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگ رہی تھی۔ زرش نظر انداز کرتی اس آیا کو کھانے اور صفائی کا کہتے اس پر خاص اپنی نظروں کا اشارہ دیا کہ وہ زندہ ہے، خبردار پھر کسی چوری یا ایسی ویسی حرکت اس کی غیر موجودگی میں کی۔ کھانا کھانا اور اپنے بچوں کے لیے لے جانا، تنخواہ تمہیں پہلی تاریخ کی صبح ہی ملے گی، پر خبردار اس کے بعد کچھ غلط سوچا بھی۔ ساحل اس کے پاس ہی تھا اور ہارون نے تو اس کی انجانے میں سخت جنگ تھی۔ اپنا دماغ ان سب سے ہٹا کر زرش اپنی زندگی پر سیٹ کرو، کل کلاں تمہیں وہاں کام آئے گا۔ پرائی کوک نہیں، میں جتنا برداشت کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں تم سر چڑھتی جاؤ۔ بلایا ہے ہمیں حویلی دعوت پر، ہو سکے تو تمہاری شادی کی تاریخ بھی طے کر آئیں گے، وہ غصے سے کہتی، ایک نظر اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑے ساحل پر ڈال کر سب سے باہر نکل گئی۔ عائشہ یہ سب سنتی پریشانی سے سر کی بے بسی کا سوچ رہی تھی، تو دوسری طرف زرش نم آنکھوں سے ساحل کا سر سہلانے لگی۔ مما کس کی شادی ہے، ہم چلیں گے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، کسی کی نہیں۔ وہ اس کے سر پر کس کرتی اس کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھی اور بک نکال کر اسے پڑھانے لگی، پر اس کی سوچیں، اس کا وجود اضطرابی کیفیت میں بے چین تھا۔ وہ بکھری ہوئی تھی، کوئی سہارا ملتا یا کسی کا کندھا میسر ہوتا تو سر رکھ کر اپنا سارا غبار نکال دیتی۔ اس نے دوسری بار محبت کی تھی اور پھر سے وہ محبت اس سے چھینی جا رہی تھی۔ ہاں، وہ دوسری محبت ساحل شاہ سے کرتی تھی، اپنے چھوٹے سے معصوم بھالو سے، پر وہ اس کا نہیں تھا، یہ بھی اس سے چھینا جا رہا تھا۔ مما آپ پہلے کی طرح چوڑیاں کاجل نہیں پہنتی؟ ساحل اس کی سونی کلائیاں ویران آنکھیں دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ بس بیٹا دل نہیں کرتا اب۔ پر مما ڈیڈ کو تو بہت پسند ہے آپ کی چوڑیاں، وہ آپ کی ٹوٹی چوڑیاں سب سے چھپا کر جمع کرتے ہیں ایک باکس میں۔ ساحل کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر گھبرا کر باہر دیکھا۔ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، میں نے کہا ہے نا آپ کے ڈیڈ کا دماغ کھسک گیا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ سٹپٹائی ہوئی تھی۔ اسے اپنی گال پر پھر سے وہ دہکتا لمس محسوس ہوا جس پر اس کی پلکیں لرز گئیں۔ مما اب بلش کر رہی ہیں، اس کے گال چھوتا کھلکھلایا۔ نہیں، تم پڑھو خاموش ہو کر، وہ مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتی لب دبا کے۔ نو، آپ سارا دن بلش کرتی رہتی ہیں۔ وہ تالی بجا کر لبوں پر دونوں ہاتھ رکھتا ہنسنے لگا۔ اب کی بار اس کی معصوم ادا دیکھ کر زرش بھی مسکرا دی اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ سر میرے لائق کوئی کام؟ آنکھیں ٹپ ٹپائے حیدر کے سامنے آئی جو عروج کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ مس حجاب اب میرے لیے کافی بنا لائیں۔ جہاں عروج اس کی مداخلت پر گھورے اسے دیکھ رہی تھی، وہیں حیدر نے محبت سے دیکھتے کہا۔ حجاب کے ہی فورس کرنے پر اس نے اسے اپنی کزن کا تعارف کروایا تھا اور پرسنل سیکرٹری تھی۔ اب اس کی یہ سب جانتے تھے آفس میں۔ یہ زخم تو بہت گہرا لگا تھا کہ عروج کو، پر حجاب کی عمر اور اپنے باس کو دیکھتے سمجھ گئی کیسے ممکن ہوگا اس کا باس اتنی سی لڑکی سے پیار کرے۔ مطلب حیدر شاہ صرف اسی کا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ وہ اپنے لیے وہی بیویوں والے کام دیکھ کر منہ بنا گئی۔
میں کیسے نظر رکھوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سر کھچاتے وہ سوچنے لگی اور کافی مگ میں ڈالی۔ آفس میں داخل ہوئی۔ لیجیے سر۔ اس نے سامنے بلند کیا مگ۔ حیدر نے عروج کو چیدہ چیدہ پریزنٹیشن کے پوائنٹ سمجھاتے حجاب سے مسکرا کر کپ لیا اور اسے دیکھتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ تھوڑا سائڈ تو ہو۔ حیدر جو چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے اسے سمجھا رہا تھا۔ عروج مسکراتی پاس جھکے، لیپ ٹاپ میں دیکھتی سمجھ کم اور اس کے چہرے کو زیادہ تک رہی تھی۔ جب حجاب کا پیمانہ لبریز ہوا تو آگے بڑھ کر دونوں کے بیچ میں جگہ بناتی گھس آئی۔ یہ کچھ زیادہ کڑوی بنا دی ہے۔ حیدر نے کپ منہ سے الگ کیا۔ سر میں بنا دیتی ہوں، ڈونٹ وری۔ عروج مسکرا کر اپنی خدمات پیش کیے، بلکہ اس کے ہاتھ سے کپ لینا چاہا۔ کیسے کڑوی ہے؟ کیا کڑوا ہے اس میں؟ پہلی بار تو نہیں بنا رہی جو نخرے دکھا رہے ہیں، دکھائیں مجھے۔ وہ جھپٹ کر عروج کو گھورتی اپنا نقاب اتار کر لبوں سے لگا گئی۔ جہاں عروج اسے دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی وہیں حیدر مسکراہٹ دبانے لگا۔ ٹھیک تو ہے، کہاں کڑوی ہے؟ اور پلیز اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں جتنا اب مجھے سمجھ رہے ہیں۔ کافی ہوتی ہی کڑوی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ ٹیسٹ کر کے واپس زبردستی اس کے لبوں سے کپ لگا گئی۔ آپ ایسا کریں، یہ لیں اور مینیجر کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ عروج کے حوالے کرتا بولا اور عروج گمسم سے لیپ ٹاپ لیے ایک نظر پھر اس کمسن حسینہ پر ڈالے وہاں سے نکل آئی۔ تمہیں جیلسی ہوتی ہے اسے میرے قریب دیکھ کر؟ عروج کے جاتے ہی اس نے ریموٹ سے ڈور لاک کیا اور چیئر کا رخ اس کی طرف کرتے اسے سمجھنے کا وقت دیے بغیر خود پر گرا لیا۔ کیا کر رہے ہیں شاہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سرخ چہرے لرزتی پلکوں سے سر جھکائے بولی۔ چیونٹی یہ تم ہی ہونا یار۔ ہنستے اس کے گال پر لب رکھے حجاب شرما کر اس کے گردن میں منہ چھپا گئی۔ پیار کرتی ہو اپنے ہاتھی سے؟ اس کے گرد حصار ڈال کر چیئر سے پشت ٹکا دی۔ نہیں۔ وہ منہ بنا کر اس کی مونچھوں کے نیچے لب پر انگلی پھیرنے لگی۔ اوہ کیوں؟ حیدر نے پوچھتے ہی اس نازک سی انگلی کو لبوں میں دبا لیا۔ کیونکہ نہ آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں نہ ہی اس کی معصوم مما سے۔ اپنی بیٹی کے ڈائپر نہیں لاتے، کوئی اتنا لاپرواہ ہوتا ہے؟ بھلا نہ ہی کبھی اپنی معصوم پیاری سی بیوی کو گفٹ دیا ہے۔ کتنے کنجوس ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہوئے بھی ٹافی لیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہوئے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کیسے پیار ہو سکتا ہے مجھے؟ وہ دونوں انگلیاں اس کے آئی برو پر کرتی بولی۔ مسئلہ تو گمگیر ہے یار۔ حیدر اتنی ساری خامیاں اپنے اندر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اور نہیں تو کیا؟ حجاب نے سر ہلاتے ناک چڑھائی۔ یار پیار تو میں اپنی بیوی سے معصوم سے کرتا ہوں، صرف مسئلہ ایک ہے مجھے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر ٹھیک سے بٹھانے لگا۔ کیا؟ کون سا؟ وہ حیرت کے جھٹکے سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو تمہارا منہ چھوٹا ہے، دوسرا تمہیں گود میں اٹھاتے ہی ممتا والی فیلنگز انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ اسے کہہ کر اس کے لبوں کو قید میں لے گیا۔ حجاب اس کی شدت پر آنکھیں میچ گئی۔ میں اب نہیں کروں گی یہ گھٹیا پرسنل جاب، میں گھر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے کندھے پر مکے مارتی گویا ہوئی۔ حیدر اس کے گال پر اپنے لب رکھتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ میرے مسئلے کا حل بتاؤ چیونٹی۔ وہ اس کے اچانک سی جسارتوں پر گھبرا کر اس سے دور ہوتی کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے اسے دیکھتا مسکرا کر چیئر سے اٹھا اور حجاب کی سانسیں خشک ہو گئیں اس کے قدم اپنی طرف دیکھ کر۔ میں یہ نوکری نہیں کروں گی، وہ دیوار سے لگتی بولی۔ کیسے نہیں کرو گی؟ یہ جو کل سائن کیے ہیں، جب تک حیدر شاہ نہ چاہے تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، اس کے ساتھ دیوار پر ہاتھ رکھتے بولا۔ بے بسی سے وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کچھ تو خیال کریں، یہ آپ کا گھر نہیں۔ اپنی طرف بڑھتے اس کے دوسرے ہاتھ کو جھٹک کر بولی۔ وہ ہنس پڑا اس کے گریز پر۔
بیوی تو میری ہے نا، چیونٹی سی، اور اگر تم مجھ سے پیار کرو گی تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، سوچ لو۔ وہ اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتا بولا۔ اتنی خامیوں کے بعد بھی؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ یس بیبی، اتنی خامیوں کے بعد بھی۔ اس کی گال سہلاتے نچلے بھیگے لب پر انگوٹھا پھیرا۔ چلو ٹھیک ہے، پیار تو کر لوں گی، پھر آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، اس نے جیسے ہار مانتے کہا۔ حیدر مسکرا دیا۔ تنگ تب تک نہیں کروں گا جب تک تم شرافت سے آ کر اپنا فرض نبھاتے کس دے کر چلی جایا کرو گی۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہنسا۔ حجاب نے آنکھیں پھیلائی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے کچھ دور کھسکی اس سے، پر اگلے ہی لمحے حیدر نے اسے دونوں طرف میں ہاتھ رکھ کر دیوار پر۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے بیبی، اگر تم ہاں کر دو پھر حقیقی بیبی آئے گا، جس کے ڈرائیور تو کیا سب کچھ میں لاؤں گا۔ وہ کان کی طرف جھکا، سرگوشی میں بولا کہ وہ آنکھیں میچ کر سر جھکا گئی شرم سے۔ نہیں نا، وہ نفی کرتی اس کے سینے میں جھک گئی، جس پر حیدر کا جاندار کہکا لگا۔ آپ بہت ہی کوئی گندے ہاتھی ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی پاس ہی ریسٹ روم میں گھس گئی، اور وہ ہنستا اس کے پیچھے جانے لگا کہ ڈور پر نوک سے اس کے قدم جگڑ لیے۔ یس کم ان۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے ڈور انلاک کرتے اجازت دی۔ عروج کا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا، اور وہ سنجیدہ چہرے پر چائے کپ لبوں سے لگایا۔ سر، آپ کی کزن بہن کتنی کیوٹ ہے۔ وہ اس کی فائل اس کے سامنے رکھتی مسکرائی۔ حیدر کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ واٹ ربش، کون کزن بہن؟ اپنے کام سے کام رکھو، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے سرد لہجے میں بولتا اسے شرمندہ کر گیا۔ سوری سر، وہ جھکے سر سے منمنائی۔ ایسا کام کرنا نہیں چاہیے جس کے لیے سر جھکے اور سوری بولا جائے۔ انسان جب تک اپنی عزت نہیں کرواتا دنیا نہیں کرے گی، اور ایسی فضول گوئی سے پرہیز کرو۔ یہاں وہ میری جب پرسنل ہے تو پرسنل لائف میں کافی پرسنل ہے۔ آئی تھنک اب تمہیں زیادہ تجسس اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ غصے سے بولتا فائل پر سائن کر کے اس کے حوالے کر چکا تھا۔ سر، ریڈ فائل چاہیے۔ وہ سامنے رکھی فائل کی طرف اشارہ کرتی نظریں جھکائے بولی۔ بھیج دوں گا، تم جاؤ۔ اس نے جلد از جلد اسے نظروں سے دور کرنا چاہا، اور وہ سر ہلاتی چلی گئی، پر جاتے ہوئے بھی ریسٹ روم کے کھلے ڈور کو دیکھنا نہیں بھولی۔ حیدر غصے سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا اور اٹھ کر واپس ریسٹ روم کی طرف آیا۔ کہاں سے میرا منہ چھوٹا ہے؟ حجاب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ عام سی لڑکیوں جیسا تو تھا جو عموماً 18 سال کی لڑکیوں کا ہوتا تھا، پر یہاں جس سے وہ نظریں چرا رہی تھی اس کے چھوٹے لبوں تھے جو کسی گلاب کی پتی کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ وہ رونے جیسا منہ بنا کر لب دانتوں میں دبا گئی۔ رو کیوں رہی ہو میری چوٹی؟ میرا گزارا ہو جائے گا بیبی۔ وہ ہنستا اندر داخل ہوتا۔ حجاب بکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں، اگر میرا منہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، میرے بال تو بڑے ہیں نا۔ وہ مسکراتی اس کی سیاہ چوٹی آگے رکھتی آنکھیں نچانے لگی، اور اس کی چوٹی جس میں حیدر کا دل اٹکا تھا اسے سامنے پا کر آنکھیں چمک اٹھی، اور وہ مسکراتا نثار ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ بس بھائی، ہمیں تو یہ چھوٹے منہ والی چیونٹی قبول ہے، اس نے دونوں بازو بلند کرتے اعلان کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں ذرا پاس میں میٹنگ روم میں جا رہا ہوں، تم یہی رہنا، کوئی آئے تو ڈور نہ کھولنا۔ اور اسے ہدایت دیتا بولا۔ میں بھی چلوں گی۔ آپ نے قید کر لیا ہے کیا فائدہ اس جاب کا؟ وہ منہ بنا کر بولی، اور وہ جلدی سے نقاب لگائے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ حیدر نے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکل کر میٹنگ روم میں آتے اسے اپنے پاس والی سیٹ پر بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سرخ سپیڈ انگریز موجود تھے۔ حیدر مسکرا کر سب سے ملتا، ان میں موجود لڑکی سے ملا تو اسے گھور کر دیکھا۔ وہ جب پاس آیا تو حجاب نے چپکے سے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ ابھی بھی کہتی ہوں
جیلسی نہیں ہوتی۔ پاس ہونے کے نتیجے میں وہ پین اٹھانے کے لیے جھکا، بولا حجاب منہ پھیر گئی۔ خیر دنیا کو نہیں معلوم، پر اسے تو معلوم ہے نا، اس کی بیوی سامنے موجود ہے، تو ہاتھ شاتھ لگانے سے پرہیز کرے۔ پر نہیں، اسے تو جیسے موقع ملتا ہے اس کا خون جلانے کے لیے۔ اور اب جب وہ عروج کو بیسٹ آف لک کہہ رہا تھا پریزنٹیشن پہ، تو یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سوچ کر رہو اسے کتنی دفعہ انہیں معصومیت سے پچکارا ہوگا، ہاتھی نہ ہو تو۔ پیرس کی رنگین راتوں میں اس وقت کاؤنٹر کے قریب کھڑی، مشروب کا گلاس منہ سے لگائے، سامنے ہی فلور پر اپنی بیسٹ فرینڈز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی تیسری رات تھی جو وہ ساری راتیں یہاں گزارتی تھی۔ ہوٹل میں بالکل اس کا دل نہیں لگتا تھا، اور دوستوں کے پاس جانے سے صرف ان کے بچوں کو شوہر کی خبریں سننے کو ملتی۔ ہر دوست کی اپنی کہانی ہوتی، اور یہاں یہ سوچ کر بھاگ گئی تھی کہ آزاد ملک ہے، اس کی دوستیں بھی انجوائے کر رہی ہوں گی۔ پر یہاں اس کے دماغ کا سر پر ہوا جب سب کو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش اور مگن دیکھا۔ اس کی ساری دوستوں نے زندگی انجوائے کرتے آخر شادی رچا لی، اور اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ سب کے 2-1 بچے تھے، اور جب اس کا ذکر اس کے سامنے کرتی تو مہکار کے سامنے وہ سسکتا چھوٹا سا وجود گھوم جاتا، اور وہ بے سکون چڑچڑی ہو جاتی۔ سب کو خوش باش دیکھ کر اس کی نظروں کے سامنے ہارون شاہ گھوم جاتا، اور اس کا دل کرتا سب کچھ تہس نہس کرتے۔ وہ یہاں اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، پر وہ اسے بھلائے اپنے شوہر کی باہوں میں گھوم رہی تھی۔ یہاں کیوں اکیلی کھڑی ہو؟ میرے ساتھ ڈانس کرو۔ ایک آدمی جو کب سے اسے بلیک جھلملاتی ساڑی میں دراز قد کو گھورے کھڑا تھا، اس کی اضطراب کیفیت بھانپتے اس کے پاس آیا۔ پہلے مہکار نے انکار کر دیا، پر اس کے پھر کچھ اصرار پر وہ راضی ہو گئی۔ جھولتی لڑکھڑاتی اس کے ساتھ ڈانس فلور پر آئی۔ غصے سے اس نے اتنی پی لی تھی کہ اب اس میں ہمت نہیں بچی تھی اس آدمی کی چونٹی کی طرح چپتے ہاتھ روک لے جسے جھگڑے کھڑے تھے۔ اس کی ساڑی کا پلو گر گیا، اور وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو کوئی احتجاج کرتی۔ جو پہلے ہی مدہوش تھی اب لہرا کر اس کی باہوں میں گری۔ اس آدمی نے اپنے دوستوں کو اشارہ دیا اور اسے فلور سے گھسیٹ کر اتارتا وہاں سے لے جانے لگا۔ جولی، یہ تو تمہاری دوست ہے نا؟ بلٹس نے جو جولیا کو مہکار کی طرف اشارہ دلوایا جو اس آدمی کی باہوں میں تھی۔ چھوڑو، ہے ہی ایسی، اپنے کرتوت نہیں دیکھتی، مجھ سے کہہ رہی تھی میں اپنے دوست جیسے کے ساتھ ریلیشن میں ہوں۔ وہ غصے سے مہکار کو گھورتی منہ بسور گئی۔ ایسا ہے تو پھر اپنے شوہر کو انعام دو نا سویٹ ہارٹ، ایسے دوسرے کے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ بلٹس کہہ کر اس سے الگ ہوتا اس آدمی کے پیچھے بھاگا اور مدہوش سی مہکار کو ان سے چھڑوایا۔ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ اس کی بیوی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ مہکار کو لے کر گاڑی میں آیا اور اسے گاڑی میں ڈالا۔ آؤ، مکروہ ہنسی کے ساتھ بلٹس نے جولیا کی مخاطب کیا تو گھورتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تھینکس سویٹ ہارٹ، یہ تمہارا مجھ پر قرض رہا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخ کر بولا، آنکھوں میں غلیظ عزم کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ ہارون، وہ بڑبڑائی۔ ہارون نہیں سویٹی، بلٹس، وہ گال تھپ تھپا کر کہتا گاڑی وہاں سے لے کر نکلا۔ اس کا وجود سسک رہا تھا۔ وہ منہ کے بل بیڈ پر پڑی، ابھی تک منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ روم میں بند تھی، اور جب آتا اسے لاتے مکے مار کر چلا جاتا، اسے غلیظ گالیاں دیتا، اس کے پیٹ میں لاتے مار کر بیلٹ سے پیٹتا۔ اس کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی قید خانے میں پاگل ہو۔ وہاج صاحب نے جب سے اسے غلیظ ویڈیو دکھایا تھا، اس دن سے اسے روم میں بند کیے اپنی بدنامی کا بدلہ لے رہے تھے، اسے سسکا رہے تھے۔ پانی کی بوندوں کے لیے وہ رو رہی تھی جیسے کبھی برسوں پہلے ایک معصوم حیوان کے سامنے سسکا تھا۔ آج خود اس کے پاؤں میں گر جاتی، پر یہاں فرق کسے پڑنے والا تھا؟ تھک ہار کر کچھ نہ سوچتے وہ واش بیسن پر جھکی،
نل سے پانی پینے لگی کہ اسی پل ٹھا کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کہاں ہو؟ وہاد صاحب اسے سامنے نہ پا کر غصے سے دھاڑے اور مسز ہانیہ کی آواز حلق میں دب گئی۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اس میں مزید ہمت نہیں بچی تھی یہ تشدد جھیلنے کی۔ وہ ہار گئی تھی، تڑپ اٹھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کا بیٹا یہ سب برداشت کیے زندہ تھا۔ انہیں تو سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ باہر نکلو! وہ دروازہ بند کرتے باتھ روم میں دیکھتے غرائے۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ہاں، تم بھی تو باہر عورتوں کی راتیں رنگین کیے پھرتے ہو۔ جج کے بھیس میں شیطان ہو تم، اپنے کرتوت کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ چیختی ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ فہد صاحب نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ چپ کر، شیطان تو ہے، غلیظ بدچلن فحاشہ۔ مجھے تب سمجھ جانا چاہیے تھا جب ایک شوہر کے ہوتے ہوئے اس کے بھائی کی باہوں میں گر گئی تھی۔ جان جانا چاہیے تھا تو عورت نہیں گالی ہے۔ انہوں نے اس کا تھپڑوں سے منہ سرخ کر دیا اور کھینچ کر بالوں سے پکڑتے نیچے پھینکا۔ میں تمہاری باہوں میں آئی تھی شیطان؟ تم تھے وہ ہوس پرت جو اپنی بھابھی کو دیکھتے اپنی نظروں سے ہوس مٹاتے تھے۔ جانور، حیوان، میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر دوں گی۔ تم نے خود اپنے بھائی کو مارا، اسے انجیکشن دے کر، اس کی دھڑکنیں بند کر، اسے قبر میں اتار دیا۔ حیوان، قاتل، زانی! وہ چیختی اسے لاتے مارتی دھاڑنے لگی تھی۔ وہاد صاحب نے لہو نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی بیلٹ نکالی۔ تم مجھے ذلیل کرو گی؟ اس سے پہلے ہی میں تمہارا قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ دنیا کی نظروں میں تم یو ایس گئی ہو۔ کسے پتا مسز ہانیہ کہاں گئی؟ یو ایس سے؟ وہ شیطانی کہکا لگاتے اسے دیکھتے بولا کہ مسز ہانیہ خوف سے سپیڈ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں باہر کے مردوں کے منہ لگنے کا؟ اب یہ دیکھ۔ انہوں نے دھاڑتے ہاتھ بلند کیا اور اس کے سینے پر لات رکھتے پوری قوت سے بیلٹ اس کے جسم پر وار کیا کہ اس کی چیخ نکلی اور پھر گڑ گڑاتی رہ گئی، آواز منہ سے نہ نکلی۔ دیکھ لو اپنا انجام، اللہ نے تم سے آواز چھین لی، مطلب وہ بھی اس میں راضی ہے۔ وہ اسے نوچتے، اس کی پھٹی آنکھیں دیکھتے اس پر بیلٹ سے وار کرنا شروع کر دیا کہ اس کے جسم پر پہنے سارے کپڑے پھٹ کر لہو لہان ہوتی چھت کو گھورنے لگی۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں ایسے مارنے نہ دوں، سسکا سسکا کر ماروں۔ بہت مزہ آنے لگا ہے۔ ایک زوردار لات اسے رسید کرتے، وہ پسینہ صاف کرتا اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر بولا۔ ملازموں کو ہانیہ نے چھٹی دے دی تھی کچھ دن پہلے، جب اس کے پلان سے واقف نہیں تھی اور اپنی ویڈیو کو دیکھتے پریشان سی گھر میں بیٹھی تھی، اور باہر یو ایس کے لیے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہانیہ زید یو ایس چلے گئی ہے۔ اور یہ ویڈیو اس کے سیکرٹری نے بدلہ لیتے بنائی تھی اور اسے مسلسل بلیک میل کرتے پیسہ وصول کر جب ہانیہ نے پولیس کی دھمکی دی تو ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جو اس نے کچھ ہی سکینڈلز میں وہاں سے ختم کروا دی، پر کافی لوگوں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اور وہاد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر میں موجود تھے، وہیں انہیں یہ MMS بھیجا گیا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے انہوں نے ایسے ہی MMS چیک کیا، پر وہاں اپنی بیوی کے شرمناک مناظر دیکھتے وہ ساکت رہ گیا۔ جب ہی پاس بیٹھے اس کے دوست نے گلا کھنگارا۔ انہوں نے چھیڑتے کہا کہ ایسی ویڈیوز پبلک پلیس میں نہیں دیکھی جاتی، پر یہ تو وہ ہاتھ جانتے تھے کہ وہ کیا دیکھ کر بیٹھے ہیں۔ اور وہ گھر آئے اسے دیکھا جو مسکراتی اس سے محبت کا ڈھونگ رچاتی بیوقوف بنا رہی تھی۔ پھر وہاد صاحب نے پلان بنایا، اس کے ہاتھوں ہی یو ایس کی نیوز میڈیا میں دیتے، ملازمین کو چھٹی دے دی تھی۔ اور جب اپنا پلان کامیاب دیکھا تو وہاد صاحب نے اس کے سامنے ویڈیو کی، اور وہ دیکھتی ہراساں ہوتی اس کے پاؤں میں گر گئی کہ وہ بندہ اس سے زبردستی کر رہا تھا، پر حقیقت تو وہی تھی جو اس کے آسودہ مسکراہٹ ویڈیو میں اس آدمی کی باہوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے منہ کی لات ماری اور اسے روتی پیچھے گری۔ پھر انہوں نے حیوان کا روپ لیتے اس پر زندگی تنگ کر دی۔
آخر چیختے چیختے اس کی آواز گھٹ گئی گلے میں۔ اسے اپنا بیٹا یاد آنے لگا جو اس حیوان کے کہنے پر اسے مارنا چاہتی تھی۔ وہ سسکتی سائم کو بلانے کے لیے چیخی، آواز نکلنے تب نہ، اور اگر وہ اسے نہ بھیجتی اپنے سے دور تو یہ شخص اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، پر اس کا بیٹا تھا۔ کب یا اس نے کبھی تصور کب کیا تھا کہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے؟ پر آج تو احساس ہو رہا تھا نا، یہاں پر احساس کس کام کا؟ وہ تو بہت دور ہو چکا تھا، اس سے بالکل بھی بھول گیا تھا کہ اس کی کوئی ماں ہے۔ اس کی سب دعائیں تقویٰ کے لیے تھیں جو ان کے مکروہ شیطانی پلان سے بچا کر اسے دور لے گئی تھی، ورنہ شوہر کے خون میں شریک ہونے کے ساتھ بیٹے کا خون بھی کروا دیتی۔ عورت نہیں ڈائن جو ٹھہری، پر ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر حملہ کرتی ہے۔ اس نے تو اپنے ہی گھر کو نوچ لیا، محبت کرنے والے ہمسفر کا قتل کروایا۔ وہ چیخے مارنے کی کوشش کرتی، قالین کو نوچنے لگی، پر اب کس کام کا یہ سب؟ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔